सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 33 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर खोजी के साथ मुल्तान जाने वाली सिमत अपनी गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ाने लगा। बसें मुख्तलिफ स्टॉप्स पर रुकती जाती हैं। इसी तरह बसों की तेज रफ्तारी के बावजूद वो दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में देर से मंजिल तक पहुंचती हैं। ताबानी ने सोचा था कि 15-20 किलोमीटर आगे जाकर बस से उतर जाएगा। ये अंदेशा था कि जमशेद उसके ताक़ुब में इस सड़क पर आ सकता है। तकरीबन 12 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसने पलट कर पीछे देखा। दूर से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। इतनी दूर से जमशेद पहचाना नहीं गया। ताबानी ने सोचा जमशेद को तन्हा होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक और शख्स बैठा है। ये शायद जमशेद नहीं। बस एक जगह दो मुसाफिरों को उतारने के लिए रुकी। मोटरसाइकिल अपनी रफ्तार से चली आ रही थी। बस फिर चल पड़ी, लेकिन फासला इतना कम हो गया था कि जमशेद साफ तौर से नजर आने लगा। ताबानी का हाथ एकदम से कमीज के अंदर शलवार के नेफे पर आया। वहां रिवॉल्वर था। बस के अंदर मुसाफिरों की खासी भीड़ थी। वो उनके दरमियान में से गुजरता हुआ बस के दरमियानी हिस्से में आ गया। उसकी तदबीर यह थी कि जमशेद अगर अगले दरवाजे से आएगा तो वो पिछले दरवाजे से फरार होगा, और वो पिछले दरवाजे से दाखिल होगा तो ये अगले दरवाजे से फरार हो सकेगा। वो मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाते हुए बस के बराबर आया, फिर और आगे बढ़कर बस ड्राइवर को रुकने का इशारा करने लगा। बस की रफ्तार सुस्त होने लगी। ताबानी मुसाफिरों के दरमियान खड़ा जमशेद से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार था। बस रुक गई। जमशेद ने मोटरसाइकिल को बस के आगे लाकर रोक दिया, फिर वहां से उतरकर अगले दरवाजे की तरफ आया। ताबानी तेजी से मुसाफिरों को धक्का देता हुआ पिछले दरवाजे पर आया। जमशेद उसे तलाश करने आगे से सवार हुआ। वो पीछे से उतरकर झुककर दौड़ता मोटरसाइकिल के पास आया। वहां खोजी खड़ा हुआ था। उसने रिवॉल्वर से उसके बाजू पर गोली मारी। वो चीखता हुआ एक तरफ जाकर गिरा। ताबानी ने मोटरसाइकिल पर सवार होते ही चाबी घुमाई, उसे स्टार्ट किया। जमशेद ने मुसाफिरों के दरमियान उसे तलाश करने के दौरान में फायर की आवाज सुनी। पलट कर देखना चाहा, मगर भीड़ के बाइस ताबानी और मोटरसाइकिल को ना देख सका। खोजी के चीखने से समझ में आया उस वक्त तक ताबानी मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाता हुआ दूर जा रहा था। जमशेद ने रिवॉल्वर निकालते हुए सड़क पर आकर उसका निशाना लेना चाहा, लेकिन ये अंदाजा हो गया कि वो शूटिंग रेंज से दूर निकल गया है। फिर भी उसे दहशतजदा करने के लिए फायरिंग की, लेकिन वो दहशतजदा होने वाला नहीं था। मोटरसाइकिल को दाएं बाएं लहराता हुआ दूर होता चला गया। कई मुसाफिर बस से उतरकर आ गए थे। जमशेद ने ड्राइवर से कहा, यह बेचारा जख्मी हो गया है, इसे आगे किसी अस्पताल तक पहुंचाओ। दो मुसाफिर खोजी को सहारा देकर बस में लाए। बस स्टार्ट होकर चलने लगी। जमशेद ने अपना आईडी कार्ड मुसाफिरों को दिखाते हुए कहा, मैं पुलिस अफसर हूं, उस भागने वाले मुजरिम का पीछा कर रहा हूं। आगे जो भी आबादियां और अस्पताल आए, इस जख्मी को ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवा दो। मैं इस बस में उसका पीछा करूंगा। लेकिन ताबानी सीधी सड़क पर जाने की नादानी नहीं कर सकता था। बस को बहुत पीछे छोड़ते ही वो बाएं तरफ खेतों और चंद मकानों के दरमियान से गुजरता चला गया। इधर बस अपने रूट पर दौड़ती चली गई। दोनों के रास्ते अलग हो गए। जमशेद को मालूम ना हो सका कि ताबानी किस तरह डॉज दे गया है। अगरचे वो बस के अंदर रहकर दाएं बाएं खिड़कियों से बाहर देखता जा रहा था, लेकिन वो मोटरसाइकिल सड़क छोड़ने के बाद नजरों से ओझल हो गई थी। दोनों के सितारे टकराते टकराते रह जाते थे। अभी तकदीर को मंजूर नहीं था कि वो एक दूसरे से टकराएं। जमशेद की मोटरसाइकिल हासिल करने के बाद वो दिन के 11 बजे तक खेतों, मैदानों और जंगलों से गुजरता रहा। फिर गाड़ी रुक गई। पेट्रोल खत्म हो गया था। पीछे पेट्रोल से भरा हुआ केन रखा था। वो केन उठाकर टैंकी में पेट्रोल डालने लगा। ऐसे वक्त में वो सोच रहा था कि कुछ फासला तय करने के बाद इस मोटरसाइकिल से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। इसे कहीं घनी झाड़ियों के अंदर जाकर छुपा देना चाहिए, ताकि जमशेद रास्ता बदल कर इधर से गुजरे तो उसे अपनी मोटरसाइकिल नजर ना आए और वो ये ना समझ पाए कि इधर से ताबानी का गुजर हुआ है। पेट्रोल डालकर केन को पीछे बांधते वक्त उसे आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। एक कदावर शख्स खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े ही चिकने जवान हो, क्या अकेले हो? हाँ, अकेला था। अब तो तुम आ गए हो। आने से पहले तुम भी अकेले थे। मैं लाहौर जा रहा हूं, मुझे इस गाड़ी की जरूरत है। मगर मैं लाहौर नहीं जा रहा।
وہ جیب سے ایک چاقو نکال کر اسے کھولتے ہوئے بولا، لاہور جانے کے لیے مجھے تمہاری نہیں صرف گاڑی کی ضرورت ہے۔ تابانی چاہتا تو ریوالور نکال کر اس کے چاقو کی دہشت کو صفر کر دیتا، لیکن اس نے سہم کر دور ہٹتے ہوئے کہا، مجھے نہ مارو، یہ گاڑی لے جاؤ۔ وہ ہنستا ہوا گاڑی پر بیٹھ گیا۔ تب تابانی نے ریوالور نکال کر کہا، چاقو بند کر کے جیب میں رکھ لو۔ اس نے سہم کر ریوالور کو دیکھا، چاقو بند کر کے جیب میں رکھتے ہوئے گاڑی سے اترنے لگا۔ تابانی نے کہا، گاڑی پر بیٹھے رہو اور فوراً یہاں سے جاؤ۔ ویسے لاہور پہنچنے سے پہلے اسے کہیں پھینک دینا، یہ چوری کا مال ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ چوری کی گاڑی ہے، راستے میں پولیس والے پکڑ لیں گے۔ لاہور پہنچنے سے پہلے کوئی نہیں پکڑے گا، اب جاؤ ورنہ گولی چل جائے گی۔ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ اجنبی نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے ایک یو ٹرن دے کر تیزی سے چلاتا ہوا دور ہوتا چلا گیا۔ تابانی اس کی مخالف سمت میں پھر دوڑنے لگا۔ اسے کسی ایسے چھوٹے شہر میں پہنچنے کا موقع نہیں مل رہا تھا جہاں وہ کسی ہوٹل میں رہ کر اپنے زونل افسر سے دوبارہ رابطہ کر کے وہاں اپنے لیے ایک گاڑی اور دوسری ضروری چیزیں منگوا سکے۔ وہ دوڑتے دوڑتے رک گیا۔ پتہ چلا کہ جس جنگل سے وہ گزر رہا ہے وہ آگے اور گھنا ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جا کر ختم ہونے والا ہے۔ کچھ فاصلے پر خوبصورت ڈیزائن کے چند کاٹیج نظر آ رہے تھے، اور وہ کاٹیج ایک دوسرے سے دور گھنے سایہ دار درختوں کے سائے میں تھے۔ ایسے کاٹیج عیاش رئیسوں یا شکاریوں کے ہوا کرتے ہیں۔ تابانی درختوں کے پیچھے چھپتا ہوا ایک کاٹیج کے قریب پہنچا، پھر اس کے چاروں طرف گھومتا ہوا یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہاں کتنے افراد رہتے ہیں۔ ایسے گھنے ویران جنگل میں اس کاٹیج کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کھڑکیاں بھی کھلی تھیں۔ اس نے کھڑکی کے پاس آ کر اندر جھانک کر دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن کسی عورت کی آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ، کب تک دوڑتے رہو گے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی تابانی نے ریوالور نکال لیا، کھڑکی سے ہٹ کر دیوار سے لگ کر بولا، تم کون ہو؟ یہ کیسے جانتی ہو کہ میں کہیں سے دوڑتا آ رہا ہوں؟ میں یہاں اکیلی ہوں، کھڑکی کے پاس آ گئی ہوں، تم بھی سامنے آ جاؤ۔ تابانی نے ایک قدم بڑھا کر دیکھا، بہت باوقار خاتون کھڑکی کے پاس نظر آئی۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر تھے، ان ہاتھوں میں ایک تصویر تھی، پتہ نہیں کس کی تصویر تھی۔ اس تصویر کی پشت نظر آ رہی تھی۔ تابانی نے دونوں ہاتھوں سے ریوالور تھام کر اس کے سامنے آ کر کہا، اگر تم اکیلی نہ ہوئی اور کسی نے چھپ کر مجھ پر گولی چلائی تو اس کے ساتھ ہی میں تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔ گولی ٹھیک میرے دل پر مارنا، اس دل سے یہ تصویر لگی ہوئی ہے، لیکن گولی چلانے سے پہلے اس تصویر کو دیکھ لو۔ اس نے تصویر کو پلٹ کر دکھایا تو تابانی ایک دم سے چونک گیا۔ وہ اس کے مراد کی تصویر تھی۔ اس نے پوچھا، یہ تصویر تمہارے پاس کیسے آئی؟ یہ میرا مریض ہے، ڈاکٹر اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے گھٹنوں کی ہڈیاں نہیں جڑ سکتی تھیں، لیکن میں نے اسے پیروں سے اپاہج نہیں ہونے دیا، آپریشن کر کے دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں جوڑ دیں۔ آپ لیڈی سرجن آمنہ خاتون ہیں؟ وہ کھڑکی کے پاس سے دوڑتا ہوا کاٹیج کے برآمدے میں آیا، کھلے ہوئے دروازے سے کمرے کے اندر پہنچا، پھر فرش پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے آمنہ کے قدموں سے لپٹ کر بولا، میرے مراد کی مسیحا، آپ دیوی ماں کا اوتار ہیں، میں نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، آج آپ کے چرنوں میں جھک رہا ہوں۔ اس نے اپنا سر آمنہ کے پیروں پر رکھ دیا۔ وڈیرے نادر گچکی کے پاس دولت کی بھی طاقت تھی اور سیاست کی بھی۔ زمینوں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ الیکشن میں اس کے دو جوان بیٹوں کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس لیے بڑا بیٹا قادر گچکی جیت کر قومی اسمبلی میں، چھوٹا بیٹا صفدر صوبائی اسمبلی میں جایا کرتے تھے۔ اس علاقے میں اس کی مرضی کے تھانے دار اور سپاہی ہوا کرتے تھے اور اس کے غیر قانونی اقدامات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے۔ اس کی حویلی کے پیچھے ایک وسیع و عریض احاطے میں نجی جیل قائم کی گئی تھی جس میں تقریباً 50 خاندان کے افراد قیدیوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ تھانہ اور قانون تو اپنی مٹھی میں تھا۔ اس کے علاوہ نادر گچکی کے کئی مسلح ملازم تھے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ ان ملازموں کے پاس ہتھیار کیوں ہیں اور وہ دن رات نجی جیل کی پہرے داری کیوں کرتے ہیں۔ اگر کوئی قیدی فرار ہونے کی کوشش کرتا تھا تو اسے گولی مار دی جاتی تھی۔ وہاں جو قیدی تھے ان سے دن رات کام لیا جاتا تھا، سونے کا وقت کم دیا جاتا تھا، 2 وقت کے کھانے سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ جوان عورتیں نادر گچکی اور اس کے دونوں بیٹوں کے استعمال میں رہا کرتی تھیں۔ ان عورتوں کی کبھی شادی نہیں ہوتی تھی۔ خود نادر گچکی کے 2 بیٹوں کے علاوہ ایک جوان بیٹی تھی جس سے جبراً حق بخشوایا گیا، لیکن وہ ایک رات اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، پھر اپنی بدقسمتی سے پکڑی گئی تھی۔ اس کے دونوں غیرت مند بھائیوں قادر گچکی اور صفدر گچکی نے بہن کو گولی مار دی تھی۔
اس کے عاشق کو نجی جیل میں باندھ کر نادر گچکی نے حکم دیا تھا کہ اسے ننگا رکھا جائے اور صبح شام لوہے کی گرم سلاخ سے اس کے بدن کے ہر حصے کو داغا جائے۔ نادر گچکی روز صبح و شام اپنی حویلی میں بیٹھا اپنی بیٹی کے عاشق کی کربناک چیخیں سنتا تھا۔ ایک صبح اس نے ملازم سے پوچھا، اس کی چیخیں کیوں سنائی نہیں دے رہی؟ ملازم نے جواب دیا، وڈیرے سائیں، وہ گرم سلاخ سے روز روز جلتے جلتے مر چکا ہے۔ نادر گچکی کے دونوں بیٹوں نے اپنی بہن کو گولی مار دی۔ جسے اپنا بہنوئی بنانا تھا اسے اذیتیں دے دے کر مار ڈالا۔ ایسے سنگ دل باپ بیٹوں کو بھلا اور کس پر رحم آ سکتا تھا؟ جب تھانے دار جمن راٹھور نے ڈاکوؤں کے ذریعے جمیلہ کو اغوا کر کے نادر گچکی کے سامنے پہنچایا تو اس کے حسن و شباب کو دیکھ کر باپ اور بیٹوں کی رال ٹپکنے لگی۔ تھانے دار نے کہا، سائیں، اس لڑکی کو اپنی جیل میں رکھ لیں، اسے زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ نادر گچکی نے کہا، تم ایک حویلی سے ہیرا لائے ہو، یہ پہلے حویلی میں رہے گی، بعد میں اسے جیل میں قید رکھا جائے گا، یہ اپنا انعام لو۔ تھانے دار کو 10,000 روپے ملے، وہ چلا گیا۔ نادر نے اپنے خاص ملازم سے کہا، اسے میری خوابگاہ میں لے جاؤ اور دروازہ بند کر دو۔ جمیلہ رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہی تھی، لیکن تگڑا ملازم اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں بیٹوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ جمیلہ نہایت ہی حسین اور نوخیز دوشیزہ تھی۔ اس سے پہلے ان بھائیوں کی خوابگاہوں میں غریبوں کی مرجھائی ہوئی بیٹیاں اور بہنیں آیا کرتی تھیں، یا کبھی شہر سے زر خرید فیشنیبل لڑکیاں مل جاتی تھیں، لیکن جمیلہ قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ ایسا لاجواب قدرتی حسن کسی نصیب والے کو ہی ملتا ہے۔ بڑے بیٹے قادر گچکی نے کہا، ابا، تو بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ تیری بیٹی کے برابر ہے۔ نادر نے کہا، شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اگر تم نے اسے میری بیٹی کے برابر کہا تو وہ تمہاری بہن بن جائے گی، مطلب کی بات کرو۔ دوسرے بیٹے صفدر گچکی نے کہا، ابا، تو صرف اپنے مطلب کی بات سمجھتا ہے۔ ملک سردار حیات کو وزارت ملنے والی تھی، وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتا تھا، مگر تو نے میری شادی نہیں ہونے دی۔ نادر نے کہا، ملک سردار حیات کی بیٹی امریکہ سے پڑھ کر آئی ہے، شادی ہو جاتی تو وہ تجھے اور میری دولت اور جائیداد کو بیچ کر کھا جاتی۔ تو کوئی نجومی نہیں ہے ابا، اور ملک سردار حیات کنگلا نہیں ہے، تو نے برابر کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ قادر نے کہا، تجھے اپنی دولت اور جائیداد کی بڑی فکر رہتی ہے، ہم دو جوان بیٹے ہیں، ہم سے بس اس لیے محبت ہے کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں اور اسمبلیوں میں رہ کر تجھے قومی خزانے سے کروڑوں روپے قرض دلاتے ہیں، تیری غیر قانونی حرکتوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ کیا تم دونوں پھر وہی پرانے جھگڑوں کو شروع کرنا چاہتے ہو؟ جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس عمر میں سب ہی تسبیح پکڑ لیتے ہیں۔ تو حج کرنے جا، آج اپنی خوابگاہ میں نہ جا۔ بیٹے ہو، باپ کی طرح حاکم بن کر نہ بولو۔ ہم بول سکتے ہیں، ہمارا قد تیرے برابر ہو گیا ہے، تمہارا قد میری دولت کے برابر نہیں ہوا۔ یہ جائیداد اور زمینیں سب میرے نام ہے۔ تیرے پاس دولت کی طاقت ہے، ہمارے پاس سیاست کی۔ ہم اسمبلیوں میں ہیں، تیرے خلاف قانونی کارروائیاں کروائیں گے تو قرض نادہندگان کی فہرست میں تیرا نام آ جائے گا۔ نجی جیل قائم کرنے کے جرم میں بھی جیل جانا پڑے گا۔ صفدر نے بھائی سے کہا، اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، 1 سیکنڈ میں ابا اپنے بڑے قد کے ساتھ زمین کے اندر چلا جائے گا۔ نادر گچکی غصے سے اٹھ کر بولا، اپنے باپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ پیارے ابا، تو ہمیں اسمبلیوں میں بھیج کر سیاست دان نہ بناتا تو تیرا بھلا ہوتا۔ تیرے بعد ساری دولت اور جائیداد ہماری ہوگی۔ قومی خزانے سے 50 کروڑ کا قرض تیرے نام پر لیا ہے۔ تو نہیں رہے گا تو کوئی عدالت ہم سے تیرا لیا ہوا قرضہ وصول نہیں کر سکے گی۔ دوسرے بیٹے نے کہا، تو انگوٹھا چھاپ ہے ابا، تجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ قرضہ حاصل کرنے کی درخواست کے علاوہ ہم نے اور کتنے کاغذات پر تجھ سے انگوٹھا لگوا لیا۔ ان کاغذات کی روح سے ہم تیری تمام زمین اور جائیداد کے مالک پہلے ہی بن چکے ہیں، بس تیرے رخصت ہونے کا انتظار ہے۔ وہ دونوں بیٹوں کو حیرانی سے دیکھ کر بولا، تم نے اعتماد کرنے والے باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ نہیں دیا، تیری تمام ملکیت ایک دن ہماری ہونے والی تھی، اسے اپنے نام کر لیا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو باعزت اور باوقار وڈیرا ہے اور اپنی آخری سانس تک رہے گا۔ ہم تجھے گولی مارنے کا گناہ نہیں کریں گے، صرف تجھے اچھی باتیں سمجھائیں گے کہ آج اپنی خوابگاہ میں نہ جا۔ وہ غصے سے بولا، میں وڈیرا نادر گچکی ہوں، کسی کی بات نہیں مانتا، اپنی باتیں منواتا ہوں۔ تم لوگ مجھے میرے کمرے میں جانے سے منع کر رہے ہو، کیا میں تمہارا پابند ہوں؟ ہم تجھے کبھی اپنا پابند نہیں بنائیں گے، تو اپنی خوابگاہ میں ضرور جا، لیکن جمیلہ کو یہاں بھیج دے۔ ہرگز نہیں، میں اپنی جاگیر کا وڈیرا ہوں، یہاں کی ہر چیز پہلے میری ہوتی ہے، اس لیے جمیلہ بھی میرے کمرے میں رہے گی۔
تم دونوں بغاوت پر اتر آئے ہو، یہ نہ سمجھو میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ آئندہ الیکشن میں تم دونوں کے مقابلے پر اپنے وفاداروں کو کھڑا کروں گا تو اس حلقے کی تمام ووٹ انہیں ملیں گے۔ تم ساری زندگی ووٹوں کی بھیک مانگتے رہو گے تو تمہیں ہر گھر سے دھتکار دیا جائے گا۔ ابا، تیری غریب رعایا تجھ سے ڈرتی ہے، اور ہم یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ تیری زندگی میں ہی ہم تیری تمام جاگیر کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تو عدالت میں جا کر ہماری ملکیت کے کاغذات کو منسوخ کروائے، ہم تجھے عدالت تک جانے ہی نہیں دیں گے۔ ایک بیٹے نے اپنا ریوالور نکالا، پھر اس کا رخ باپ کی طرف کیا۔ نادر گچکی نے غصے سے پوچھا، تم ملکیت حاصل کرنے کے لیے مجھے قتل کرو گے؟ تو نے اپنی ملکیت کا تھوڑا سا حصہ اپنی بیٹی کو نہیں دیا، اسے گولی مارنے کی اجازت ہمیں دے دی۔ جب باپ بیٹی کو قتل کروا سکتا ہے تو بیٹے باپ کو کیوں قتل نہیں کر سکتے؟ اس نے بھائی سے پوچھا، کیوں صفدر، ایک مجرم باپ کو اس کی بے گناہ اور معصوم بیٹی کے پاس بھیج دیا جائے؟ ہاں، یہ قصہ تمام ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ یہ اندیشہ رہے گا کہ ابا ہماری ملکیت کے کاغذات منسوخ کروا دے گا۔ قادر گچکی نے ٹریگر دبا دیا۔ تھا کی آواز کے ساتھ گولی چلی، باپ کے حلق سے ایک کراہ نکلی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتا ہوا صوفے سے ٹکرایا اور فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ قادر نے کہا، سوری ابا، اگر ہم بھی بیٹیاں ہوتے تو ہمیں بھی بیٹی کی طرح قتل کروا دیتا۔ یہ سب ملکیت اور سیاست کا بگڑا ہوا کھیل ہے، ہم نے بگڑی بنا لی ہے۔ صفدر نے وفادار اور رازدار ملازموں کو بلا کر کہا، ہماری ماں کی قبر پکی ہے، اسے توڑ کر اس قبر کو دوبارہ کھودو اور ہمارے ابا کو اس میں ڈال کر قبر کو پھر پکی بنا دو۔ ابا کو اس عمر میں ہماری ماں کے ہی ساتھ رہنا چاہیے، اور یہاں سے خون کے تمام دھبے مٹا دو۔ ملازم حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ جب وہ لاش اٹھا کر اور فرش سے خون صاف کر کے چلے گئے تو دونوں بھائی ایک بڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ قادر گچکی نے کہا، ایک انار ہے اور ہم دو بیمار ہیں، انار کس بیمار کے حصے میں آئے گا؟ صفدر نے بڑے بھائی کی ران پر ہاتھ مار کر کہا، تم وفاقی اسمبلی میں ہو اور میں صوبائی اسمبلی میں۔ صوبائی حکومت سے زیادہ وفاقی حکومت کے اختیارات ہوتے ہیں، اس لیے جمیلہ تمہارے اختیار میں رہے گی۔ قادر نے مسکرا کر کہا، باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھی اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، لیکن دو سیاسی بھائی ایک دوسرے کو قتل کریں تو اسمبلیوں میں اپنی اکثریت نہیں رہتی۔ ہم دونوں میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو اپوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ بے شک خون کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا سیاست کا ہوتا ہے۔ ہم کبھی ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ قادر گچکی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، اچھا میں چلتا ہوں، بیچاری اکیلی ہوگی۔ وہ بھائی سے رخصت ہو کر زینے پر چڑھتا ہوا مرحوم باپ کی خوابگاہ کے دروازے پر آیا۔ وہاں ایک مسلح ملازم کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ قادر نے پوچھا، کیا اسے کچھ کھانے پینے کو دیا ہے؟ سائیں، آپ کے حکم کے بغیر کیسے دے سکتا ہوں؟ کیا دروازہ کھولنے کو کہہ رہی تھی؟ پہلے تو دروازہ پیٹتی رہی، اللہ رسول کا واسطہ دیتی رہی، پھر چپ ہو گئی۔ دروازہ کھولوں؟ ہاں کھولو۔ مسلح ملازم نے آگے بڑھ کر دروازے کی چٹخنی ہٹائی، پھر اسے کھولنا چاہا مگر وہ نہیں کھلا۔ اس نے دروازے کو دھکا مارا، وہ پھر بھی نہ کھلا۔ اس نے کہا، سائیں، اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا ہے۔ قادر نے دروازے پر دستک دے کر آواز دی، جمیلہ دروازہ کھولو، اب میں اس علاقے کا وڈیرا ہوں، مجھے جو چیز نہیں ملتی میں اسے توڑ دیتا ہوں، دروازہ نہیں کھولو گی تو اسے توڑ دیا جائے گا۔ صفدر نے آ کر پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ پارسا بن رہی ہے، دروازے کو اندر سے بند کر لیا ہے۔ صفدر نے ملازموں کو بلایا، پھر انہیں دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ ملازم دروازے کو ٹکریں مارنے لگے، دوسرے دو ملازم رائفلوں کے بٹ سے دروازے پر ضربیں لگانے لگے۔ وہ بہت مضبوط تھا، ٹوٹنے میں دیر لگی مگر ٹوٹ گیا۔ دونوں بھائی اندر جانا چاہتے تھے مگر ٹھٹک گئے۔ جمیلہ اپنے دوپٹے کا پھندا بنا کر چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی اور فرش پر ایک کرسی الٹی پڑی تھی۔ وہ چند لمحوں تک گم سم رہے، پھر قادر نے اسے غصے اور نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کتے کی بچی نے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ صفدر نے ملازموں سے کہا، لاش نیچے اتارو، حویلی سے دور کہیں گڑھا کھود کر اسے چھپا دو۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آئے۔ صفدر نے زینے سے اترتے ہوئے بڑے بھائی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ کمینی کچھ دیر جی لیتی تو قیامت نہ آ جاتی، تمہارا موڈ تو اچھا رہتا، لعنت بھیجو اس پر۔ میرے کمرے میں چلو، میں بوتل کھولتا ہوں، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ قادر اپنے بھائی کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور بھائی امپورٹڈ وسکی کی بوتل اور گلاس نکالنے لگا۔ ان کے وفادار چار ملازم پہلے ہی ان کے باپ کی لاش کو ماں کی پکی قبر توڑنے اور وہاں دفن کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ دوسرے 6 وفادار ملازم جمیلہ کی لاش کو ایک بوری میں ڈال کر ایک سزوکی میں رکھ کر حویلی کے پیچھے تقریباً
1 کلومیٹر دور لے آئے اور چند درختوں کے درمیان ایک گڑھا کھودنے لگے۔ راجہ نواز نے وو2 سے فون پر کہا تھا کہ 15 جاں بازوں کی ضرورت ہے۔ حویلی کے پیچھے 1 کلومیٹر دور ان کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت وہ لینڈ کروزر کی ہیڈ لائٹس بجھائے نازاں کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں انہوں نے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی دیکھی۔ نازاں نے کہا، وہ دیکھو، شاید تمہارے جاں باز ساتھی آ رہے ہیں۔ راجہ نے سوچتی ہوئی نظروں سے ادھر دیکھا، پھر کہا، نہیں، وہ ہمارے ساتھی نہیں۔ گاڑی حویلی کی طرف سے آ رہی ہے، چلو اترو، ہمیں اپنی گاڑی سے دور رہنا چاہیے۔ وہ دونوں ضروری سامان لے کر گاڑی سے باہر آئے، پھر وہ نازاں کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چلتا ہوا گھنے درختوں کے پیچھے جانے لگا۔ آنے والی سوزوکی ایک طرف موڑ کر رک گئی تھی۔ اس طرح آنے والوں کو دور کھڑی ہوئی لینڈ کروزر نظر نہیں آئی۔ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے سے کدال اور بیلچے لے کر ایک جگہ گڑھا کھودنے لگے۔ سوزوکی کی ہیڈ لائٹس میں 6 اشخاص نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے 2 کے پاس رائفلیں تھیں، باقی 4 کے پاس صرف کدال اور بیلچے تھے۔ گڑھا کھودنے کے بعد ایک رائفل والے نے گڑھا کھودنے والوں کو حکم دیا، لاش کو اٹھاؤ اور گڑھے میں ڈال کر مٹی برابر کر دو۔ نازا نے سرگوشی میں کہا، پتہ نہیں ہے کسے ہلاک کر کے چھپا رہے ہیں۔ راجہ نے کہا، ابھی جو رائفل والا حکم دے رہا تھا تم اس کا نشانہ لے کر گولی چلاؤ، کمان، میں دوسرے کو ختم کروں گا۔ وہ دونوں رائفل والے روشنی میں صاف نظر آ رہے تھے۔ نازا نے ایک کا نشانہ لیتے ہی ایک درخت کی آڑ سے گولی چلائی۔ اس کے ساتھ ہی راجہ نے بھی فائر کیا۔ دونوں رائفلوں والے چیختے ہوئے گر پڑے۔ باقی 4 اشخاص سہم کر کدالیں اور بیلچے پھینک کر زمین پر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہ سب روشنی میں تھے اور تاریکی میں انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ غریب اور مظلوم ملازم تھے، انہیں ہتھیار پکڑنا بھی نہیں آتا تھا، اس لیے مرنے والوں کی رائفلیں زمین پر سے کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ راجہ نے بلند آواز میں کہا، جو ہتھیار اٹھائے گا وہ مارا جائے گا۔ تم میں سے ایک ان رائفل کو نال کی طرف سے پکڑ کر دور اندھیرے میں پھینک دے، کوئی چالاکی نہ دکھائے۔ ایک شخص نے اٹھ کر پہلے ایک رائفل کو پھر دوسری رائفل کو نال کی طرف سے پکڑ کر دور اندھیرے میں پھینک دیا۔ موبائل فون کے بزر کی آواز سنائی دی۔ راجہ نے فون کو آن کر کے کہا، ہیلو وو2۔ دوسری طرف سے آواز آئی، نو سر، ہم آپ کے جانثار ہیں، مسٹر وو2 نے ہمیں یہاں کی ہدایت کی تھی، ابھی ہم نے فائرنگ کی آواز کے بعد آپ کی آواز سنی ہے۔ راجہ نے کہا، تمہیں سوزوکی کی ہیڈ لائٹس میں 4 نہتے افراد نظر آ رہے ہوں گے؟ یس سر، ان میں سے ایک نے آپ کے حکم کے مطابق مرنے والوں کی رائفلیں دور پھینک دی ہیں۔ ایک رائفل میرے پاس آ کر گری ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جاؤ اور چاروں کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، میں آ رہا ہوں۔ یاد رکھو، فائرنگ کی آواز حویلی تک گئی ہوگی، اس لیے وہاں پہنچتے ہی سوزوکی کی ہیڈ لائٹس بجھا دو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیڈ لائٹس بھی بجھ گئیں۔ جب وہ نازا کے ساتھ وہاں پہنچا تو کئی جانثار موجود تھے۔ ان میں سے کچھ کلاشنکوف پکڑے حویلی کی سمت رخ کیے کھڑے تھے۔ 4 جانثار ان چاروں کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ رہے تھے۔ ایک پوچھ رہا تھا، یہاں کس کی لاش چھپانے آئے ہو؟ ایک نے کہا، حضور، ایک لڑکی کی لاش ہے، ہم اسے نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ تھانے دار جمن راٹھور اس لڑکی کو حویلی میں چھوڑ گیا تھا۔ نازاں اور راجہ کے دلوں پر گھونسا سا لگا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہاں جمیلہ کی لاش لائی گئی ہے۔ راجہ نے پوچھا، اس لڑکی کو کس نے قتل کیا ہے؟ کسی نے قتل نہیں کیا، اس نے اپنی آبرو بچانے کے لیے خودکشی کی ہے۔ وہ چاروں باری باری بتانے لگے کہ وہ وڈیرا نادر گچکی کی نجی جیل کے قیدی ہیں، حویلی میں کام کرنے آئے تھے، وہیں انہوں نے جمن راٹھور کو دیکھا۔ وہ لڑکی کو جبرن لایا تھا، وڈیرے نے اسے اپنے کمرے میں بند کیا تھا، لیکن وڈیرے نادر گچکی اور اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ بڑے بیٹے نے اپنے باپ نادر گچکی کو گولی مار دی۔ ان کے 4 وفادار نادر گچکی کی لاش چھپانے کے لیے کہیں لے گئے ہیں، اور جمیلہ کی لاش چھپانے کے لیے وہ سب یہاں آئے ہیں۔ ان کے بیان دینے کے دوران میں کئی ٹارچ کی روشنیاں دور سے دکھائی دیں، شاید حویلی کے مسلح وفادار ٹارچ اور گنے لیے آ رہے تھے۔ راجہ کے جانثار زمین پر اوندھے منہ لیٹ کر کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے جانے لگے۔ راجہ نازاں کے ساتھ سوزوکی کی آڑ میں آ گیا۔ دور ایک ٹارچ والے نے بلند آواز سے پوچھا، اے لاکھن، تو کہاں ہے؟ کیا تم لوگوں نے فائرنگ کی تھی؟ اس کے سوالات کے جواب میں خاموشی رہی۔ ان ٹارچ والوں کو قریب آنے کا انتظار رہا، پھر اچانک فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ٹارچ والے چیختے ہوئے گر رہے تھے، کچھ واپس بھاگنا چاہتے تھے، لیکن جانثاروں نے خاموشی سے زمین پر رینگتے ہوئے دور جا کر انہیں گھیر لیا تھا اور ان پر گولیاں برسا رہے تھے۔ راجہ نے فون پر ایک جانثار سے کہا، گڑھا کھودنے والے قیدی کہہ رہے ہیں کہ حویلی کے اندر 10 مسلح افراد تھے، ان میں سے 4 وڈیرا نادر گچکی کی لاش لے گئے ہیں اور 2 مر چکے ہیں۔ اس حساب سے حویلی میں 2 بھائی اور 4 مسلح افراد ہیں۔ نجی جیل کے پاس بھی چند ہتھیار والے ہو سکتے ہیں۔ اپنے چند ساتھیوں کو یہاں کے ایک قیدی کے ساتھ وہاں بھیجو،
جہاں نادر گچکی کی لاش لے جائی گئی ہے۔ میں حویلی کی طرف جا رہا ہوں، جمیلہ کی لاش اپنی گاڑی میں رکھوا لو۔ وہ فون بند کرنے کے بعد تیزی سے نازاں کے ساتھ اپنی گاڑی میں آیا۔ پچھلی سیٹ پر دو جانثار بھائی بھی آ گئے۔ وہ سب حویلی کی طرف جانے لگے۔ حویلی کے اندر بیٹھے ہوئے بھائیوں کو رہ رہ کر فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شراب پینا چاہتے تھے، لیکن ایک گلاس پینے کے بعد ہی انہیں فائرنگ کی آوازوں نے پریشان کر دیا تھا۔ قادر نے ایک مسلح وفادار کو حکم دیا، باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ پولیس والے ہمارے نمک خوار ہیں، وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ ملازم چلا گیا۔ صفدر نے کہا، شاید کسی ڈاکو کی شامت آئی ہے، اپنے گینگ کے ساتھ یہاں ڈاکہ ڈالنے آ رہا ہوگا۔ انہوں نے باقی 3 مسلح ملازموں سے کہا کہ تمام دروازے بند کر دیں اور کھڑکیوں سے باہر دیکھتے رہیں۔ باہر تاریکی پھیلی ہوئی تھی، چھپ کر آنے والے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ دونوں بھائی اپنی اپنی کلاشنکوف اٹھا کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ انہوں نے جس مسلح ملازم کو باہر کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آیا۔ ایک بھائی بڑبڑایا، سلامت ابھی تک واپس نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں مر گیا۔ دوسرے بھائی نے کہا، مر ہی گیا ہے اسی لیے واپس نہیں آیا۔ اسی وقت کھڑکیوں کے راستے 2 بم آ کر گرے اور ہلکی آواز سے پھٹ پڑے۔ دونوں نے چونک کر دیکھا، وہ جہاں آ کر گرے تھے وہاں سے سفید دھواں خارج ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بھائی اور تینوں مسلح ملازم کھانسنے لگے۔ سانس لینے سے حلق میں جلن اور خراشیں پیدا ہو رہی تھیں۔ انہیں کسی کی آواز سنائی دی، ہتھیار پھینک کر باہر آ جاؤ ورنہ کھانستے کھانستے مر جاؤ گے۔ قادر نے ملازموں سے کہا، ہتھیار یہاں چھوڑ کر باہر جاؤ، ان سے پوچھو۔ وہ بات پوری نہ کر سکا اور کھانسنے لگا۔ ملازم بھی کھانستے کھانستے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ رائفلیں پھینک کر دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس آئے اور پھر اسے کھول کر باہر نکلتے ہی کھلی فضا میں گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ کھلے ہوئے دروازے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ وہ دونوں بھی کھانستے ہوئے دروازے کے پاس آئے۔ وہی آواز پھر سنائی دی، ہتھیار کے ساتھ باہر آنے والے کو فوراً گولی مار دی جائے گی، ہاتھوں میں جو وزن اٹھا رکھا ہے اسے پھینک دو۔ اب حلق کی جلن، خراشیں اور کھانسی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کلاشنکوف کو ایک طرف پھینک کر باہر آ گئے۔ کھلی فضا میں آتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑے۔ 2 گن مین ان کے پاس آ کر انہیں نشانے پر رکھ کر بولے، دونوں ہاتھ اٹھا کر سر کے پیچھے رکھو، تلاشی کے وقت کوئی حرکت کرو گے تو گولی چل جائے گی۔ دوسرے 2 جانثاروں نے آ کر ان کے لباس کی تلاشی لی۔ دونوں نے ریوالور چھپا رکھے تھے۔ ان ریوالوروں کو دور پھینک دیا گیا۔ ایک نے راجہ سے کہا، سر اب ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ ایک جانثار نے آ کر کہا، سر ہمارے ساتھی شہباز خان نے نجی جیل کے گیٹ کو توڑ دیا ہے اور ہر قیدی کو 1,000 روپے دے کر یہاں سے جانے کے لیے کہا، اور انہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ کہیں بھی قانون کے محافظ ان سے پوچھیں کہ نجات دہندہ کون تھا تو جواب دیا جائے اس فرشتے کا نام امیر حمزہ تھا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ قادر گچکی اور صفدر گچکی زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ راجہ نے ان کے پاس آ کر کہا، تم نے بھی سن لیا، میرا نام امیر حمزہ ہے، اور یہ نام جہاں پہنچتا ہے وہاں موت بھی پہنچ جاتی ہے۔ قادر نے کہا، حمزہ صاحب آپ ہم پر گولی نہ چلائیں، آپ کا جو بھی مطالبہ ہوگا ہم اسے پورا کریں گے۔ آج تک جتنی عورتوں کی آبرو لوٹتے رہے ہو، ان کا یہ مطالبہ رہا کہ انہیں باعزت رہنے دیا جائے۔ کیا تم لوگوں نے کبھی ان کے مطالبات پورے کیے؟ اس نے دونوں کو ٹھوکریں مارتے ہوئے کہا، جمیلہ جیسی معصوم لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم لوگوں نے اسے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ تم نے کتنے ہی غریبوں کو اغوا کر کے نجی جیل میں رکھا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے رہے۔ نازا نے کہا، ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم لوگ اپنی بہن سے حق بخشوا رہے تھے، تمام عمر اس کی شادی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، تم لوگوں نے اسے پکڑ کر گولی مار دی۔ تمہیں اپنی ماں جائی پر بھی رحم نہیں آیا۔ تم لوگوں کو ایسی موت مارنا چاہیے کہ تمہارا انجام دیکھ کر دوسرے ظالم اور درندے عبرت حاصل کریں۔ راجہ نے جانثاروں سے کہا، ان دونوں کے ہاتھوں کی کوہنیوں کی ہڈیاں توڑ دو۔ 4 جانثاروں نے دونوں بھائیوں کے چاروں ہاتھوں کو کھینچ کر سیدھا کیا۔ وہ گڑ گڑانے لگے اور رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ وہاں کھڑے ہوئے دوسرے جانثاروں نے ان کی کوہنیوں کا نشانہ لے کر تڑا تڑ گولیاں چلائیں اور ان کی ہڈیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ دونوں تکلیف کی شدت سے چیختے چلاتے رہے۔ راجہ نے کہا، انہیں قیدی بنا کر جمیلہ کے باپ وڈیرا اللہ بخش کے پاس لے چلو۔ تھوڑی دیر بعد کئی گاڑیاں ایک قافلے کی صورت میں وہاں سے چل پڑیں۔ نازاں اور راجہ اپنی لینڈ کروزر میں تھے۔ دوسری گاڑیوں میں کئی جانثار جمیلہ کی لاش کو اور دونوں بھائیوں کو قیدی بنا کر لے جا رہے تھے۔ نازاں کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں اور وہ آنسو پونچھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں بھی ایک وڈیرے کی بیٹی ہوں، اونچی اور شاندار حویلیوں اور کوٹھیوں میں رہ کر
ایسی داستانیں سنتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھایا جاتا تھا کہ غریب عورتوں اور اغوا کی ہوئی امیر زادیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اب آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ امیر زادی ہو یا غریب زادی، سبھی کی عزت و آبرو ایک جیسی ہوتی ہے۔ لوٹنے کا موقع ملے تو مرد سب ہی کی عزت و آبرو لوٹ لیتا ہے۔ سلامتی بھی مرد سے ملتی ہے، بربادی بھی مرد سے ملتی ہے۔ وہ قافلہ صبح 7 بجے وڈیرے اللہ بخش کی حویلی کے سامنے پہنچ گیا۔ اندر خبر پہنچ گئی کہ کئی لوگ اسلحے سمیت کئی گاڑیوں میں آئے ہیں۔ اللہ بخش نے حکم دیا کہ باہر کا گیٹ نہ کھولا جائے۔ اس کے بیٹے کریم بخش نے دوسری منزل کی کھڑکی کھول کر پوچھا، تم سب کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ نازا اور راجا نے اپنی گاڑی سے باہر آ کر پوچھا، کریم بخش ہمیں پہچانتے ہو؟ کریم بخش نے انہیں دیکھتے ہی خوش ہو کر کہا، باجی آپ آئی ہیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ زینے سے اتر کر جانے لگا۔ باپ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں کو کیسے جانتے ہو؟ وہ بولا، یہی تو وہ فرشتے ہیں جنہوں نے مجھے ڈاکوؤں سے چھڑا کر یہاں پہنچایا تھا۔ یہ سنتے ہی اللہ بخش سہم گیا، کہنے لگا، باہر نہ جاؤ، گیٹ نہ کھولو، ہم نے تمہاری بہن کی شادی نہیں کی ہے، وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ آپ خواہ گھبرا رہے ہیں، انہوں نے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی، ابھی تو 2 ہی دن گزرے ہیں۔ آپ ان کی خوبیاں نہیں جانتے ہیں، یہ میری گمشدہ بہن کو تلاش کر کے لے آئیں گے۔ اللہ بخش جواباً کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ نہیں جانتا کہ آنے والے کیوں آئے ہیں۔ جب گیٹ کھل گیا اور بھائی اپنی بہن کی لاش دیکھ کر رونے لگا تو باپ کے ہوش اڑ گئے۔ نازا نے کریم بخش کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آنسو پونچھ لو، رونے کے لیے زندگی بڑی پڑی ہے۔ پہلے اپنے باپ سے پوچھو بہن کو اغوا کیا گیا تھا یا تمہارے باپ نے اپنی اس معصوم بیٹی کو اغوا کروایا تھا؟ اللہ بخش نے غصے سے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ کوئی باپ کیا اپنی بیٹی کو اغوا کروائے گا؟ کریم بخش تم سے ضد کر رہا تھا کہ جمیلہ کی شادی ضرور 1 ہفتے کے اندر کروائی جائے۔ تم بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے بیٹے کی لا علمی میں تم نے تھانے دار جمن راٹھور اور ڈاکوؤں کے ذریعے اسے اغوا کروا دیا۔ یہ الزام لگایا کہ یہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ چند جان نثار ایک گاڑی سے قادر گچکی اور صفدر گچکی کو اٹھا کر اندر لے آئے اور انہیں زمین پر ڈال دیا۔ راجا نے کہا، کریم بخش کیا تم وڈیرے نادر گچکی کے ان بیٹوں کو پہچانتے ہو؟ کریم بخش نے سر ہلا کر کہا، ہاں، یہ اپنے حلقے کے MNA اور MPA ہیں۔ راجا نے دونوں بھائیوں سے کہا، جمیلہ کو تمہاری حویلی میں کون لایا تھا اور اسے کس نے اغوا کروایا تھا؟ سچ سچ بولو۔ وہ دونوں بھائی تکلیف سے کراہتے ہوئے کریم بخش کو بتانے لگے کہ تھانے دار جمن راٹھور ان کی حویلی میں جمیلہ کو لایا تھا اور انعام کے طور پر 10,000 روپے لے کر گیا تھا۔ اسی تھانے دار نے بتایا تھا کہ جمیلہ کو اس کے باپ اللہ بخش کے منصوبے کے مطابق اغوا کروایا گیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ جمیلہ پر گھر سے بھاگنے کا الزام لگے گا تو وہ بد چلن کہلائے گی، برابر کے خاندان میں اس کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ راجا نے دھمکی دی تھی کہ 1 ہفتے کے اندر اس کی شادی نہ کی گئی تو وہ باپ اور بیٹے کو گولی مارے گا، لیکن راجا کو معلوم ہوگا کہ لڑکی شادی سے پہلے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو راجا ان باپ بیٹے کو گولی نہیں مارے گا۔ اس طرح بیٹی کو باپ کی ملکیت سے حصہ نہیں ملے گا۔ راجا نے کریم بخش سے کہا، میں ان 2 زخمیوں کو گواہوں کے طور پر لایا ہوں تاکہ تم اپنے بے غیرت باپ کا مکروہ چہرہ پہچان سکو۔ کریم بخش حیرانی اور صدمے سے ایک ایک کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے باپ کو دیکھ کر کہا، کیا یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ اولاد اپنے والدین کو سچا اور کھرا سمجھتی ہے، کیا میں صرف آپ کو سچا سمجھوں اور ساری دنیا کو جھوٹا سمجھ لوں؟ راجا نے کہا، تھانے دار جمن راٹھور اور اس کے پالتو ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا تھا، میں نے انہیں مار ڈالا۔ اگر معلوم ہوتا کہ جمیلہ اس انجام کو پہنچے گی تو میں جمن راٹھور کو ہلاک نہ کرتا، ان 2 بھائیوں کی طرح اسے بھی زخمی کر کے گواہ کے طور پر یہاں لاتا۔ کریم بخش بہن کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہا تھا۔ اللہ بخش نے کہا، میری معصوم بیٹی پر ظلم ہوا ہے، لیکن اتنا بڑا جھوٹ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اغوا کروایا ہے؟ راجا نے گرج کر کہا، کتے، تمہارے جیسے دولت مند سچ کو جھوٹ بنا کر عدالتوں سے باعزت بری ہو جاتے ہیں، لیکن امیر حمزہ کی عدالت سے کوئی جھوٹا، بے غیرت اور بے ایمان بچ کر نہیں جائے گا۔ ایسے بے غیرتوں اور بے ایمانوں کو ہر حال میں سزائے موت ملتی رہے گی۔ میں نے صرف گواہی کے لیے ان دونوں بھائیوں کو زخمی کر کے زندہ رکھا تھا، اب ان کی زندگی کی میعاد پوری ہو چکی ہے۔